बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। नवाज शरीफ के करीबी साथी को पाकिस्तान लाने में किसका किरदार था, ताकतवर हल्के क्या करते रहे, क्या अहम इंकशाफ हुआ, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर लंदन से 32 कंपनीज किसकी हैं, एक अहम इंकशाफ हुआ है। ये भी रुदात आज के इस प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर आपको ये बताते चलें कि एक नून लीग की वीडियो वायरल हो रही है और साइफर के हवाले से क्या इंकशाफात हुए हैं इस वीडियो के अंदर, ये भी कहानी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब का जलसा, टेक्सला का एक और कामयाब जलसा, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अवाम के साथ एक ताल्लुक जो जोड़ के रखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। मुल्क के अंदर सियासत जो है वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है और राब्ता बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। राय साहब, एक जुमला जो उन्होंने कहा, और ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त डील्स कर रहे हैं और जिस अंदाज में एक हाउस ऑफ शरीफ को दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन करवाया गया, इसकी तमाम की तमाम जो कहानी है, ये एक्शन बता रहा है। इसहाक डार को ताकतवर लोग पाकिस्तान लाए, वो डील के बगैर नहीं आ सकते थे। ये इमरान खान साहब ने ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरानों, सुन लो, धमकियां देने की बजाय जेल में डाल दो, मैं और मेरी कौम तैयार हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब लोगों के ज़मीरों का सौदा हो रहा था तो गुलाम सरवर मेरे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान को ऐसे सियासतदानों की जरूरत है जिनके ज़मीर बराए फरोख्त नहीं है। मेरे घर पर तीसरी बार पुलिस भेजी गई, धमकियां देने की बजाय जेल में डालना है, डाल दो। और 28 मार्च को कौम को मरासला दिखाया जिसमें साजिश वाजे थी। अब और बातें भी कही हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये जो इसहाक डार वाला मामला है, एकदम से आए, फुल कोर्ट नून लीग का एक बेंच बैठा और उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम करना शुरू कर दी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और राय साहब, ऐसा लग रहा था कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बैठ चुके हैं कुर्सी पर और अब मिलकर फैसले किए जाएंगे। इसहाक डार अलॉन्ग विद मरीम नवाज, दोनों ने मिलकर इस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कुर्सी है उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। राय साहब, ये जो डील की बात की है, इसहाक डार बतौर फ्रंटमैन आए हैं नवाज शरीफ के, आपको लगता है कि ये एक ब्रिज का काम करेंगे? क्योंकि वो काम जो नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके, एक डील का रास्ता जो है हमवार नहीं कर सके, अब वो इसहाक डार साहब करेंगे। देखें हाशमी साहब, इसहाक डार के खिलाफ जो चार्जशीट है, ये सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बजाते खुद पेश की थी। इसहाक डार के खिलाफ चार्जशीट मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद पेश की थी और जनरल बाजवा ने कहा था कि इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स किया किसने? इसहाक डार ने। और यहां तक कि जनरल बाजवा ने जो बातें की थी इसहाक डार के मुतल्लिक एक ब्रीफिंग में, उसके मुतल्लिक जब कुछ खबरें लगी तो इसहाक डार इतने जिच हुए, क्योंकि उसमें से एक खबर में यह भी कहा गया था कि इसहाक डार जनरल बाजवा को सर कहकर पुकारते थे। यानी जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स होती थी, एक मीटिंग का अहवाल लिखा गया एक खबर में, और ये खबर जो छपी और एक आर्टिकल छपा, ये GHQ की मर्जी से छपा, GHQ की रजामंदी से छपा। क्योंकि अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि GHQ की रजामंदी से बराह रास्त, रजामंदी के बगैर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई बात इस तरह से मंसूब नहीं की जा सकती थी। और एक बड़े अखबार में यह आर्टिकल छपा, उसमें यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इसहाक डार सर कहकर पुकार रहे थे एक इजलास में जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा था, और जनरल बाजवा को वजातें देने की कोशिश कर रहे थे उन इल्जामात पर जो कि जनरल बाजवा तक पहुंचे थे। उनमें से एक इल्जाम यह भी था कि एक गैर मुल्की जो सफारतकार हैं उनसे इसहाक डार ने रिश्वत तलब की थी। दूसरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत ज्यादा कंसर्न थे, उनको बहुत ज्यादा तशवीश थी कि इसहाक डार ने जो चीन से कर्जे लिए हैं ये बहुत ज्यादा सूद पर लिए हैं
اور یہ پاکستان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ جو کک بیکس کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اسحاق ڈار نے رشوت مانگی تھی، اس کے متعلق جب سوال کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اسحاق ڈار سے، تو جنرل باجوہ کے متعلق جو آرٹیکل چھپا اس میں یہ لکھا گیا کہ اسحاق ڈار سر کہہ کر جنرل باجوہ کو وضاحتیں دینے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں سے کہانی ایک اور دلچسپ موڑ اختیار کرتی ہے۔ یعنی یہ اتنا اتھینٹک آرٹیکل تھا، اتنی مصدقہ خبر تھی کہ پوری نون لیگ کو پتا تھا کہ یہ خبر اسٹیبلشمنٹ نے لگوائی ہے۔ پوری نون لیگ کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کی اور فوجی قیادت کی رضامندی سے یہ خبر اور یہ آرٹیکل چھپا ہے۔ اب اس وجہ سے اسحاق ڈار نے پھر طلعت حسین صاحب کو یوٹیوب ان کا جو چینل ہے اس پر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں اسحاق ڈار نے جنرل باجوہ پر طنز کیا اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ ہو سکتا ہے کہ مجھے باس کہتے ہوں، جنرل باجوہ ہو سکتا ہے کہ مجھے سر کہتے ہوں۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ میں تو بڑا عاجز سا آدمی ہوں، میں تو جو میرے ملازمین ہیں ان کو بھی بہت عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو سر نہیں کہا۔ یعنی جنرل باجوہ کی باتوں کے ساتھ منسوب کر کے جو آرٹیکل لکھا گیا تھا اس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ کو میں نے کبھی سر یا باس نہیں کہا، بلکہ جنرل باجوہ مجھے سر یا باس کہتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کتنے تلخ تھے کہ ایک آرٹیکل چھپتا ہے، اسحاق ڈار پر الزامات لگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے یا اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے، یا ایسی معلومات جن کے متعلق اپروول لی گئی ہو اسٹیبلشمنٹ سے، جی ایچ کیو سے، کہ کیا یہ معلومات ٹھیک ہیں، ہم ان معلومات کو چھاپ دیں۔ وہ معلومات ایک آرٹیکل کی صورت میں چھپتی ہیں اور پھر اسحاق ڈار اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، اور بڑا خوفناک قسم کا رد عمل دیتے ہیں طلعت حسین صاحب کے یوٹیوب چینل پر۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسحاق ڈار کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی تھی۔ ایک تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جنرل باجوہ یہ سمجھتے تھے کہ اسحاق ڈار رشوت خور بھی ہیں، اسحاق ڈار نے ملکی مفاد کو کمپرومائز بھی کیا، اور چین سے جو قرضے لیے وہ صحیح جگہوں پر استعمال نہیں ہو رہے تھے، اور جنرل باجوہ کے اس حوالے سے خدشات تھے۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ اسحاق ڈار جنرل باجوہ کے متعلق اس طرح کی خبریں اپنے ذرائع سے لندن میں اپنے قریبی لوگوں کو کہتے رہے کہ مجھ سے کوئی دفاع کی مد میں ایسے اخراجات مانگے جا رہے تھے، اتنا بجٹ مجھ سے مانگا جا رہا تھا جو میں نہیں دے رہا تھا، تو مجھ سے جو ناراضی کی وجوہات ہیں جنرل باجوہ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ وجوہات کچھ اور ہیں۔ یعنی یہ دونوں اسحاق ڈار اور اسٹیبلشمنٹ، آسان الفاظ میں آپ کہیں کہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیڈ آن تھے۔ تو ہاشمی صاحب، اس کے باوجود اسحاق ڈار جو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جن سے ناراض تھی، اسٹیبلشمنٹ جن کو کرپٹ سمجھتی تھی، عدالتوں نے جن کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا یعنی اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی۔ اسحاق ڈار کے پاس ایک سفارتی پاسپورٹ تھا اور ان کی اہلیہ کے پاس بھی۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کریں، بار بار حکومت نے کہا، انہوں نے اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیا، تو حکومت کو اس وقت مجبوراً ان کا سفارتی پاسپورٹ کینسل کرنا پڑا۔ تو ایسے اسحاق ڈار جن کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا، جو کہ سیاسی پناہ اور شہریت لینے کے قریب تھے، سیاسی پناہ تو انہوں نے لے رکھی تھی، جو برطانیہ کی شہریت لینے کے قریب تھے اور پاکستان کی شہریت چھوڑنے کے قریب تھے، جن کو عدالتوں نے مجرم قرار دیا اور فوجی قیادت نے کرپٹ قرار دیا، تو ان کی واپسی کیسے ہوئی ہے؟ یہ پاکستانی عوام جو ہیں، کیا یہ بھیڑ بکریاں آپ نے ان کو سمجھ رکھا ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اسحاق ڈار اپنے جرائم کی سزا پائے بغیر کیسے واپس آئے، کیسے سینیٹر بنے دوبارہ، کس طرح سے انہوں نے حلف اٹھایا اور اس کے بعد کس طرح سے یہ وزیر بن گئے۔ یہ تو اب عام لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ ہاشمی صاحب یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، 4G 5G، سب کو پتا ہے اسحاق ڈار کا وہ انٹرویو، سب کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ سے منسوب وہ آرٹیکل کیا تھا اور اس کے اندر کیا الفاظ تھے، سب کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار کو اشتہاری مفرور مجرم قرار دیا عدالتوں نے، پاکستان کے سپیریئر کورٹس نے، سب کو پتا ہے کہ جب بھی اسحاق ڈار کو بلایا گیا عدالتوں کے اندر کہ آپ پیش ہوں،
تو اسحاق ڈار نے کہا کہ میری طبیعت انتہائی ناساز ہے اور میں ٹریول نہیں کر سکتا. تو کیا مذاق بنایا ہوا آپ نے پاکستان کے قانون کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کہ ایک بریف کیس ان کے ہاتھ میں تھمایا اور ان کو یہاں پر لا کر پاکستان پر مسلط کر دیا. اس کی جانب اشارہ تھا عمران خان صاحب کا کہ کسی ڈیل کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسحاق ڈار اس طرح سے واپس آتے اور وزیر خزانہ بن جاتے. آپ امیجن کریں کہ کسی اور ملک میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس کو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوں، جس کو جیل میں سڑنا چاہیے تھا، جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، جو کہ پرائم منسٹر کے طیارے میں غیر قانونی طریقے سے فرار ہوا، یعنی جاتے جاتے بھی قومی خزانے کو جس نے نقصان پہنچایا، اور وہ جو پرائم منسٹر کا خصوصی طیارہ تھا وہ خالی بالکل واپس آیا. اسحاق ڈار کے فرار میں صرف کام آیا اور پھر پرائم منسٹر کے خصوصی طیارے میں ان کو واپس یہاں پہ لینڈنگ کروائی گئی. تو اس ملک کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح اتنا بے شعور نہ سمجھیں، اس عوام پر رحم کریں کہ جب دل چاہا ڈیل کر لی، جب دل چاہا ان کو واپس بلا لیا، اور جب دل چاہا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ یہ باہر چلے جائیں. جیسے میاں نواز شریف، سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے پلیٹلیٹس کی جعلی رپورٹس تیار کی گئی، میاں نواز شریف کو لندن روانہ کیا گیا. یہاں پر آپ دیکھیں پاکستان کا عدالتی نظام، 7 ارب روپے کے شورٹی بانڈ کی ایک شرط رکھی کابینہ نے، عمران خان صاحب نے. ان کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف نے واپس نہیں آنا، نہ انہوں نے اپنا علاج کروانا ہے، نہ ان کو کوئی سنگین بیماری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ٹیبل پر یہ رپورٹ پہنچ چکی تھی کہ میاں نواز شریف کی جو رپورٹس تھی وہ جعلی تھی. لیکن اس وقت بھی جب عمران خان صاحب ان رپورٹس کی تحقیقات کروانا چاہتے تھے تو کچھ حلقوں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جائے گا، آپ ابھی فی الحال اس معاملے کو دبا رہنے دیں. تو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر آپ کی عدالتوں نے، یہ چیف جسٹس صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں 130 نمبر سے نیچے کیوں ہیں. چیف جسٹس صاحب ذرا اس بات کو ذرا دیکھیں اور اس بات پر کبھی گھر جا کر غور کریں کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ بھی شہباز شریف کو طلب کر کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا جو جعلی حلف نامہ تھا، جو جعلی سٹیمپ پیپر آپ نے جمع کرایا کہ میری گارنٹی ہے کہ 6 سے 8 ہفتے میں میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے، تو وہ واپس نہیں آئے تو کیوں نہ آپ پر توہین عدالت لگائی جائے. تو وہ 7 ارب روپیہ تو قوم کا نقصان ہو گیا، وہ 7 ارب روپیہ آپ کا اکانومی کے اندر ایڈ ان ہو جاتا، کیونکہ پتا تھا خان صاحب کو کہ انہوں نے واپس نہیں آنا. لیکن اس وقت فیسیلیٹیٹ کیا گیا میاں نواز شریف کو، اور میاں نواز شریف یہاں سے فرار بھی ہوئے. اور فرار ہونے کے بعد فواد چودھری کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا ہاشمی صاحب، وہ بڑا معنی خیز تھا کہ ان قوتوں کو پتا چل جانا چاہیے جنہوں نے میاں نواز شریف کو لندن فرار کروایا، کہ میاں نواز شریف کو لندن فرار کروانے کے بعد کس طرح میاں نواز شریف خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے اداروں پر برس پڑے، کس طرح سے انہوں نے فوج کے خلاف سازشیں کی، کس طرح سے جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ریاست کے راز کھولنے کی انہوں نے دھمکیاں دی کہ میں کارگل کی جنگ کا راز کھول دوں گا. تو آپ بتائیں کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے، کس ریاست میں ہوتا ہے کہ جو نون کرپٹ ہیں، جو پروون گلٹی ہیں، جو عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے جو کہ کرپٹ قرار پائے ہیں، ان کو اس طرح سے آپ واپس لا کے بجائے ان کے کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ ایفرٹس کریں کہ ان کو واپس لائیں قانونی طریقے سے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں. آپ ان کو خصوصی طیاروں میں واپس لا کر عوام پر مسلط کر رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ کے سری لنکا جیسے حالات یہاں پہ پیدا ہو جائیں، لوگ مشتعل ہو جائیں، لوگ از خود نوٹس لیتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لے لیں، لوگ ان کو ایوانوں سے باہر نکالیں خود، اور جو بھی ان کے لوٹ مار ہے اس کا حساب لوگ خود دینا شروع کر دیں. جن معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، جن معاشروں کے اندر عدالتیں کام نہیں کرتی، جن معاشروں کے اندر عدالتیں فعال نہیں ہوتی، وہاں پر پھر ہاشمی صاحب لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو یہ خان صاحب کا پوائنٹ تھا کہ اسحاق ڈار کسی ڈیل کے بغیر واپس نہیں آ سکتے، بالکل جس طرح سے شہباز شریف ڈیل کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے. 84-85 سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف کس طرح سے اقتدار میں آ سکتے تھے. اور ایک ایسی صورتحال میں جب یہ بھی پتا چل گیا اب جو ضمنی الیکشن ہوا ہے کہ پورا کا پورا پنجاب کا ضمنی الیکشن خان صاحب نے کلین سویپ کر لیا، کراچی کا الیکشن بھی کلین سویپ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن ہی ملتوی کر دیے. تو جو پاکستان کے ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں، جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا نظام چلانے والے ادارے،
وہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں یا اپنا غلام مت سمجھیں، کہیں نہ کہیں قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں، اس ریاست کے اوپر سے عوام کا اعتماد اتنے برے طریقے سے نہ اٹھنے دیں۔ یہ پہلے ہی ایک ناکام ریاست ہے، کوئی تھوڑا سا ٹرسٹ اس ریاست کے اوپر رہنے دیں، ورنہ یہاں پر جنگل کا قانون ہوگا اور یہ ایک امپریشن بنے گا کہ آپ نے چوری کرنی ہے تو چھوٹی چوری نہیں کرنی، آپ نے ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹا ڈاکہ نہیں مارنا، آپ نے چوری کرنی ہے اور ڈاکہ مارنا ہے تو شریف خاندان اور زرداری خاندان جتنا بڑا ڈاکہ مارنا ہے، اتنے بڑا آپ نے سیسیلین مافیا بننا ہے۔ جب آپ اتنے بڑے سیسیلین مافیا اور اتنے بڑے ڈاکو بن جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے آگے ڈھیر ہو جائے گی، عدالتیں بھی آپ کے آگے ڈھیر ہو جائیں گی، الیکشن کمیشن بھی آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ سے سیسیلین مافیا بن کر 22 کروڑ لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ تو پیغام اس وقت یہ جا رہا ہے جس طریقے سے اسحاق ڈار اینڈ کمپنی اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کو مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر۔ اچھا، ایک نا رائے صاحب ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور یہ بیان جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر جاری کیا گیا، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران پہلے چھپ کر ملتے اور پیر پکڑتے ہیں، انکار پر گھٹیا پن پر اتر آتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک کلیم کیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، اور تنقید کر رہی ہیں وہ عمران خان کو۔ رائے صاحب، پاکستان کی قوم شاید بھولتی نہیں ہے، اور اگر بھول گئی ہے تو ہم یاد کروا دیتے ہیں۔ محمد زبیر صاحب کی میٹنگز ہوتی رہی پاکستان کے سب سے بڑے جو طاقتور شخصیت ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد مختلف بیانات آئے۔ جب اس کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا رائے صاحب؟ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اگر ملنا چاہتا ہے تو ملے، اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں ملے گا، نہ دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں۔ یہ دوسری بات ہی کہ کوئی ملنا چاہتا ہے، یہ دوسری طرف سے یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے متعدد دفعہ یہ بات آئی کہ اگر کوئی ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو ہم تو ملیں گے۔ تو رائے صاحب، یہ بھول کیسے جاتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں محمد زبیر کا کیا کردار تھا، کون سا چینل استعمال کیا گیا، کیا پیغامات بھیجے جا رہے تھے، مس کالز دی جا رہی تھی، ٹیلی فون کہا جا رہا تھا کہ خدا رہا ہمارا بھی اٹھا لو۔ تو آج مریم یہ عمران خان کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ چونکہ یہ کوشش کی گئی تھی جس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے، جس طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب کی ان کوششوں کا، جنہوں نے ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش کی، میڈیشن کا کام، تاکہ پاکستان کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ کام آپ کے ملک کا صدر کر رہا ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ محمد زبیر صاحب ایک ان کے بھی پارٹی کے فرد تھے جنہوں نے یہ سب کام کیا۔ تو دونوں چیزوں میں تو رائے صاحب ایک بڑا فرق ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بجائے وہ کوئی میاں نواز شریف کا نام لینا چاہ رہی تھی۔ یہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی اپنے ذرائع سے خبر دی تھی کہ مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے انیشلی یہ انکار کیا تھا کہ محمد زبیر ہمیں بتائے بغیر ملے، لیکن ہاشمی صاحب ہم نے اپنے ذرائع سے یہ ثابت کیا تھا کہ محمد زبیر نے ٹریول کیا تھا لاہور، جاتی عمرہ میں ان کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی۔ پورا ان کا جو ٹریول ہسٹری ہے وہ ہم نے نکال کے سامنے رکھی تھی، اور بتایا تھا کہ محمد زبیر جاتی عمرہ گئے تھے، مریم نواز سے ملاقات کی، مریم نواز سے انہوں نے ہدایات لی، اور جاتی عمرہ میں پھر میاں نواز شریف سے ان کی فون کال پر واٹس ایپ پر بات ہوئی تھی، اور میاں نواز شریف سے اکٹھی آپ یہ کہہ لیں کہ مریم نواز، میاں نواز شریف اور محمد زبیر کی بات ہوئی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے سامنے کیا موقف جا کر رکھنا ہے۔ اب ہاشمی صاحب یہ تو اس وقت مکر گئے تھے کہ محمد زبیر نے جا کر مریم نواز اور میاں نواز شریف کے لیے ڈیل نہیں مانگی، لیکن جو آپ کے ڈی جی ISPR ہیں جنرل بابر افتخار، یہ بھی اس وقت ڈی جی ISPR تھے، تو ان کو اس وقت سکرین پر آنا پڑا تھا ARY نیوز چینل پر، جنرل بابر افتخار کو ایک بیپر میں یہ بتانا پڑا تھا جب یہ جھوٹ کی فیکٹری مریم نواز اور میاں نواز شریف نے کھولی تھی کہ محمد زبیر کو ڈیل مانگنے نہیں گئے تھے، تو جنرل بابر افتخار کو خود ARY پر آ کر یہ کلیئر کرنا پڑا تھا اور یہ الفاظ بولنے پڑے تھے کہ محمد زبیر نے آ کے کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست کا کیا بنے گا،
ان کی نااہلی ختم کروانے میں آپ ہماری مدد کریں، یعنی جناب باجوہ اور جناب فیض حمید. اور ایک ڈیل کے متعلق بات کی گئی تھی، اور پھر جناب بابر افتخار نے یہ بتایا تھا کہ محمد زبیر کو یہ کنوے کیا گیا کہ آپ کے جو پارلیمانی معاملات ہیں وہ پارلیمان ہی حل کر سکتی ہے، اور عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالتی فورم پر آپ لے کر جائیں. یہ جناب بابر افتخار کو بتانا پڑا تھا. تو یہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں یہ کون کر رہا تھا اس وقت؟ میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے سپوکس پرسن. اچھا، یہ تو ملاقات ہاشمی صاحب مشہور زمانہ تھی. اب چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو ایک اور ملاقات اسلام آباد کلب میں بطور صحافی میرے پاس یہ مصدقہ خبر تھی اس وقت بھی، شاید ہمارے بہت سے ویورز کو نہیں پتا ہوگا. اسلام آباد کلب جو راول ڈیم روڈ پہ واقع ہے، یہاں پہ جناب باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کرنے کے لیے جب آئے تو اس برنچ کے متعلق محمد زبیر کو پتا چلا کہ یہاں پر جناب باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ برنچ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو محمد زبیر وہاں پر پہنچ گئے اسلام آباد کلب میں، اور انہوں نے وہاں پر جناب باجوہ کو اپروچ کیا، جناب باجوہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی. اور ایشو وہی تھا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے متعلق بات کی جائے، لیکن اس وقت ذرائع نے بتایا کہ جو جناب باجوہ کا ایک سیکیورٹی حصار تھا، اگرچہ وہ لوگ سول کپڑوں میں تھے، تو محمد زبیر کو ایکسیس اس وقت نہیں دی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک. یعنی یہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ ان کو جناب باجوہ اسلام آباد کلب میں ان کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں، تو یہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے ان کے ٹیبل کے اوپر محمد زبیر. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے ڈیسپریٹ تھے کہ جناب باجوہ کے ہم پیر پکڑیں، ان کے بوٹ پالش کریں، ڈی جی آئی ایس آئی کے بوٹ پالش کریں اور کسی طریقے سے ڈیل لیں. تو شہباز شریف نے جس طریقے سے بوٹ پالش کیے، اس کے بعد مریم نواز سے جب سوال کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، تو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم ان پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، تو کیا آپ اس موقف پر قائم ہیں؟ تو مریم نواز نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ وہ ایک کہکا لگایا اور کہا کہ نیکسٹ کوسچن. یعنی یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور ہمارا موقف جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نام نہاد بیانیہ، وہ سول بالادستی کا نام نہاد بیانیہ، وہ پورا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. تو مسلسل شہباز شریف بیک ڈور رابطے کرتے رہے. ہم ان بیک ڈور رابطوں کی نشاندہی کرتے رہے. ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں بہت جذباتی تھے اس وقت، بہت ناراض ہوتے تھے کہ آپ کیوں ہر روز یہ خبر دیتے ہیں کہ شہباز شریف کی راولپنڈی یاترا ہوئی ہے اور راولپنڈی میں جا کے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس طرح کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. لیکن ظاہر ہے کہ صحافی کے پاس جب ذرائع سے خبر آتی ہے تو صحافی پھر وہ خبر رکھتا نہیں، کسی کو اچھی یہ لگے یا بری حقیقت لگے. پسند نہیں لیکن ہوتے بعض دفعہ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. Viewers- جذباتی نہیں ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور جو ہے صبر سے ذرا تحمل سے کام لینا چاہیے. جی پی ٹی آئی والوں میں بہت زیادہ ایسے ہیں ایلیمنٹس. یہ نون لیگ بھی اور تمام جو سیاسی جماعتوں کے جو سپورٹر ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صحافی ان کی ایسی خبر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، یا ان کی مرضی کی خبر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. صحافی جو حقائق لے کے آتا ہے وہ کبھی کسی کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں. اور جب اس طرح کی سازشوں کے متعلق حقائق پر مبنی آپ رپورٹ سامنے لے کے آتے ہیں تو اس سے ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے چانسز بھی ملتے ہیں کسی بھی جماعت کو. یعنی یہ کہ یہ سازش ہی ہے کہ شہباز شریف جب جا کے پنڈی میں مل رہے تھے تو اس وقت 3-4 میں نے وی لاگ کیے، بہت پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کو پتا تھا کہ کیا بیہائنڈ دا ڈور وہ کیا کچھ ہو رہا ہے. سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، حکومت کبھی بھی نہیں گر سکتی، ایک پیج قائم ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک پیج اب ایک پیج نہیں رہا. تو پیج پھٹا بھی اور پھر حکومت بھی گری اور سب کچھ ہوا، اور اب کیسز بن رہے ہیں خان صاحب اور ان کی جماعت کے اوپر. جی بالکل. تو مریم نواز جو ہیں وہ پہلے اپنی ذرا پارٹی اور اپنی پارٹی کی پالیسی اور میاں نواز شریف کی پالیسی دیکھ لیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 4-5 ہفتے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک گیدرنگ میں ہم 3-4 صحافی بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں. تو پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما تھے انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جتنا بڑا یو ٹرن مریم نواز اور میاں نواز شریف نے لیا ہے اس کے اوپر ہماری پوری قیادت حیران پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس حد تک گئے ہی نہیں تھے، یعنی پیپلز پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک گئے ہی نہیں تھے، لیکن یہ جو انقلابی اور جذباتی انقلابی اور بڑے اپنی جانب سے نیلسن مینڈیلا بنے ہوئے تھے نواز شریف،
تو وہ ٹھٹھے لگا کے ہنس رہے تھے کہ یہ کتنے بڑے ڈرامہ باز ہیں، یہ ان کی جو اپنی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کے ایک گیدرنگ کے اندر ہم 3-4 صحافی موجود تھے، تو وہ بھی مریم نواز اور میاں نواز شریف کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور ایک اور بات انہوں نے مجھے اور 3-4 صحافیوں کو بتائی، انہوں نے کہا کہ جب آصف علی زرداری نے کہا تھا تو مریم نواز بڑی ناراض ہوئی تھی، جب میاں نواز شریف نے کہا کہ یا تو جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں یا پھر استعفے دیں پارلیمنٹ سے، تو اس وقت آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ پاکستان آئیں، آپ کی قیادت میں ہم جا کے جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے یا آپ کی قیادت میں جا کر اسپیکر کو استعفے دیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اسد کیسر کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو پتا تھا کہ ان کو جہاں بوٹ پالش کرنے کا موقع ملے گا یہ بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آ جائیں گے اور ہم مفت میں مارے جائیں گے جی ایچ کیو پر دھرنا دے کر۔ انہیں پتا تھا کہ میاں نواز شریف ہر وقت ڈیل کی تلاش میں رہتے ہیں، تو یہی بات انہوں نے اس محفل میں بھی دہرائی کہ اسی وجہ سے آصف علی زرداری نے اس وقت میاں نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ آپ آئیں، آپ کی قیادت میں ہم جا کے جی ایچ کیو میں دھرنا دیں گے۔ تو ہاشمی صاحب، نہ یہ مسلم لیگ نون کا کوئی نظریہ ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں تو جو مایوسی ہوئی ہے لوگوں کو وہ یہ ہوئی ہے، جو خان صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ سے ملک پر مسلط ہونے دے گی۔ یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ان کی تمام کرپشن کی فائلز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ 30 سال کے اندر انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی۔ جناب باجوہ نے اکانومی کی بربادی کا ذمہ دار اسحاق ڈار کو قرار دیا، لیکن اس کے باوجود ان کو مسلط ہونے دیا گیا۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی مایوسی ہے۔ راج صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کمنٹ کر دیں، جو انہوں نے کہا ہے نا کہ عمران خان این آر او کی تلاش میں ہے۔ راج صاحب، اس ملک کے اندر باقاعدہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر آیا، بعض لوگوں کو شاید نہیں پتا، ہم بتا دیتے ہیں، اور یہ مشرف صاحب لے کر آئے، باقاعدہ کاغذوں کے اوپر یہ آیا، اور کس طرح لوگوں کو ریلیف ملا۔ عمران خان کو تو کوئی این آر او نہیں دیا گیا، یا این آر او کی تلاش میں خان صاحب تو نہیں ہے، اور پھر یہ جو دوسرا این آر او جو لکھا ہوا نہیں ہے لیکن این آر او مل گیا، مریم، اسحاق ڈار، حمزہ شہباز شریف، ان کے باقی خاندان کے لوگ، اور آہستہ آہستہ اب یہ پورے کا پورا ہاؤس آف شریف صاف ہو جائے گا، زرداری ہاؤس جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، سب لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک نئی شکل میں جو ہے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ جھونک دیا جائے گا کہ جناب یہ ہیں آپ کے قوم کے لیڈر جو آپ کے مسیحا بن کر سامنے دوبارہ آ گئے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، این آر او تو یہ خود ابھی تک عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب این آر او کیوں لیں گے؟ خان صاحب اگر آج باہر جانے کا فیصلہ کر لیں تو یہ مریم نواز، شہباز شریف، میاں نواز شریف، اسحاق ڈار، یہ باجماعت یہ سجدے میں گر جائیں گے اور شکر کریں گے کہ عمران خان صاحب سے جان چھوٹی ہے اور وہ باہر چلے گئے۔ عمران خان صاحب کا نام کوئی ای سی ایل میں نہیں ہے، عمران خان صاحب کو باہر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن خان صاحب باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، اس کے باوجود وہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانا چاہتے، وہ میاں نواز شریف کی طرح ملک سے فرار نہیں ہونا چاہتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت قوم کی امیدیں ان کے ساتھ کس قسم کی ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اصل میں این آر او مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف گڑ گڑا کر عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں کہ خدا را اب تو ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہماری کرپشن کو بے نقاب مت کریں، ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں جو ہم ڈیل لے کے ختم کروا رہے ہیں ان کو بار بار آپ عوام کے ذہنوں میں تازہ نہ کریں۔ اور دوسرا، این آر او کی ضرورت ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی اور پی ڈی ایم کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی الیکشن ہوا، پنجاب کے الیکشن کے نتائج جو ابھی لیٹسٹ سرویز آئے ہیں کہ جس وقت بھی الیکشن ہوگا خان صاحب 3/4 اکثریت کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو این آر او اس وقت کس کو چاہیے، کس کو درکار ہے؟ این آر او تو چاہیے پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان کو این آر او چاہیے۔ اسی وجہ سے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب، ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت میں تو تھے ہی تھے، جب اب اپوزیشن میں بھی ہوتے ہوئے ان کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کو پتا ہے کہ آج اگر وہ اپنا موقف تھوڑا سا نرم کر لیں، ان کی کرپشن کے متعلق بات نہ کریں، ان کی ڈیلز کے متعلق بات نہ کریں، جس سازش کے ذریعے خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس سازش کے متعلق بات نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات نہ کریں، تو خان صاحب کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خان صاحب پر یہ جو جعلی مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ خان صاحب
کو نائل کرنے کا جو آپریشن شروع کیا گیا یہ ختم ہو جائے گا. خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنایا گیا اور خدا نخواستہ ان کی جان لینے کا جو منصوبہ بنایا گیا, یہ تمام منصوبے تعطل کا شکار ہو جائیں گے اگر خان صاحب اپنے موقف میں نرمی کر لیں. لیکن خان صاحب کسی بھی قوت کو, کسی سیاسی جماعت کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت صرف خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ان سے این آر او مانگ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ ہولا کریں انتخابی میدان میں, سیاسی میدان میں, اور یہ جو کرپشن کا ایک آپ نے نیریٹو بنایا ہے جو اب ہر پاکستانی میں اتنا شعور آ گیا اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کس طریقے سے زرداری خاندان نے اور شریف خاندان نے ہماری نسلوں کو لوٹا ہے, تو این آر او تو اس وقت شریف خاندان اور زرداری خاندان جو ہے وہ خان صاحب سے مانگ رہا ہے. راج صاحب, چونکہ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ جاتے جاتے ہم اس پر بھی بات کر لیں کہ دادا کے احساسوں کو نواز شریف سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. حسین نواز کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو سوالات تھے اس کا انویسٹیگیشن کا رخ جو ہے وہ اگر میاں شریف کی طرف رکھا جاتا تو شاید آج ہمارے اوپر یہ کیسز نہ بنتے. تفتیش کا رخ میاں شریف کی طرف موڑا جاتا تو تمام سوالات کے جوابات مل جاتے. اور 30 کی دہائی میں تجارت کا آغاز کیا اور وہ قیام پاکستان کے وقت کئی کمپنیاں قائم کر چکے تھے. 32 کمپنیوں کا ذکر کیا گیا ہے. رائے صاحب, ہم نے تو ہمیشہ سے یہ دیکھا برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کمپنیوں کے نام بدلے جاتے ہیں اس لیے کہ ٹیکس سے بچا جا سکے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکومنٹ نیب کے کاغذوں میں بھی موجود ہے اور اس میں بتایا گیا کہ میاں شریف نے کتنا ٹیکس ادا کیا اور وہ آپس میں میچ نہیں کرتا تھا. اگر مریم نواز جس طرح کہتی ہیں کہ وہ ایک ارب پتی دادے کی پوتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے جس طرح حسین نے بھی کہا کہ جوڑنا جو ہے وہ آپ اسے نواز شریف کے ساتھ نہ جوڑیں. باپ کی جائیداد جو ہے وہ اولاد کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ یہ ایک بنیادی کوشچن ہے. اور یہ پھر جو حسین نواز کے اس انٹرویو کی ٹائمنگ اور اپنے آپ کو انہوں نے خود سے جو این آر او دینے کی کوشش کی ہے, راج صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس انٹرویو کو اور جو این آر او حسین نواز نے اپنے پورے ہاؤس آف شریف کو دیا ہے؟ ہاشمی صاحب, ایک تو یہ اتنے بے رحم اور اتنے بے حس ہیں کہ شہباز شریف سے بھی جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, شہباز شریف پر جب جرم ثابت ہو رہا تھا تو انہوں نے تمام معاملات اپنے مرحوم والد کے اوپر ڈال دیے. اب ظاہر ہے کہ میاں شریف تو مرحوم ہیں, ان سے تو تحقیقات نہیں کی جا سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام کاروباری معاملات میاں شریف دیکھتے تھے, ہمارے والد دیکھتے تھے, اس لیے ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. اب دوبارہ سے تمام جو ان کا فراڈ ہے, تمام منی لانڈرنگ, وہ اب یہ اپنے دادا مرحوم پر ڈال رہے ہیں, یعنی میاں شریف پر ڈال رہے ہیں. اگر آپ کی 32 کمپنیز تھیں, اگر آپ نے انہیرٹ کیے تھے اثاثے, تو آپ جو جے آئی ٹی تھی جس نے آپ سے تحقیقات کی اس کے سامنے اپنے اثاثے اور اپنے ذرائع آمدن کیوں نہیں بتائے؟ چلیں جے آئی ٹی کے سامنے آپ نے نہیں بتائے, احتساب عدالتوں میں بتا دیتے. احتساب عدالتوں میں نہیں بتائے, سپریم کورٹ میں چلے جاتے, سپریم کورٹ میں چلے جاتے, وہاں جا کر بتا دیتے کہ جی ہمارے یہ ذرائع آمدن تھے. چلیں اس وقت نہیں بتایا, ابھی بتا دیں. یہ تو وہی لوگ ہیں ہاشمی صاحب, یہ اس قدر ڈٹائی کے ساتھ کیمروں کے سامنے آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے بول سکتا ہے. کہ حسین نواز کے بھائی حسن نواز یہ تو ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رینٹل ہیں ہمارے فلیٹس. آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کرائے پہ رہتا ہوں جی, تو یہ تو رینٹل ہے, کرایہ پاکستان سے آتا ہے. مطلب کہاں کہاں جھوٹ بولیں گے. اور پھر جب پیناما میں ان کے یہ کمپنیز آ گئیں آف شور اور پتہ لگ گیا فلیٹس کی, تو پھر ایک فرمائشی پلانٹڈ پروگرام ایک دن پہلے حسین نواز نے پھر یہ تسلیم کیا کہ یہ تو ہمارے فلیٹس ہیں. تو مطلب کس منہ سے یہ اس قسم کے جھوٹ ہر روز داغتے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, چلیں اب آپ بتا دیں کہ کیا آپ کے ذرائع آمدن تھے اس وقت جب آپ نے یہ فلیٹ خریدے, سامنے رکھیں وہ ذرائع, اور ان دنوں کے آپ بتائیں. رائے صاحب, یہ قانون آپ پر اور مجھ پہ لاگو ہوتا ہے, یہ عام پاکستانی پہ لاگو ہوتا ہے. یہ ہاؤس آف شریف کے اور ریاستیں یہ جو انہوں نے شریفیہ بنائی ہوئی ہے, اس کے جتنے بھی باسی ہیں, باشندے ہیں, ان پر یہ لاگو نہیں ہوتا. ہاشمی صاحب زیادہ عرصہ یہ چلے گا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. اگر کچھ ہلکے جس طرح سے یہ پاکستان کے اندر تاثر تھا کہ جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں جب وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جماعت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اتنی سپریشن ہے اس وقت, لیکن اس سپریشن کے باوجود
لوگ کس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, صحافیوں کی زباں بندی کی جا رہی ہے, صحافیوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, میڈیا کے اوپر سپریشن ہے. مریم نواز نے کس طریقے سے میڈیا کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. آپ مریم نواز کے خلاف بات کریں, بلاول بھٹو کے سے صرف سوال کر لیں تو آپ کی میڈیا سے نوکریاں چلی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عام پبلک کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کا دور, یہ جو انہوں نے ہماری نسلوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, یہ ختم ہونے والا تھا. لوگ اب ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ضمنی الیکشن ایک ایسی حکومت جو کہ جب گئی اور اس کے معزولی میں یہ تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی, لیکن اس کے باوجود تمام ریاستی اداروں کی مدد کے باوجود, ایک جعلی پنجاب کی اور وفاقی حکومت کے باوجود, الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے باوجود خان صاحب نے الیکشن کلین سویپ کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, آپ ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی سیاسی جماعت, کوئی بڑے سے بڑا جھوٹا نیریٹو ٹیکنالوجی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. تو اس لیے شریف خاندان اور زرداری خاندان پاکستانی عوام کے لیے ناقابل قبول ہو چکے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. یہ کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ جتنی مرضی کوئی طاقت ہو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہو, عوام کے لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.